Bismillah, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear students. Ahlan wa sahlan marhaban, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? चलें अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह आज हमारा आखिरी अशरा भी स्टार्ट हो रहा है। अल्लाह का एहसान और शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो चलिए इंशाल्लाह दुआ के बाद स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी, आमीन। चलिए पहले इंशाल्लाह इस आयत की तिलावत सुनते हैं और साथ साथ आप भी इस पर गौर व फिक्र कीजिए, साथ दोहराइए इसको। الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सबको हिदायत जैसी नेमत दी। अल्लाहुम्मा हदिनी व सद्दिदनी, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस रास्ते पर हमें इस्तकामत अता फरमाए और हमारे ईमान को मरते दम तक ताज़ा रखें, आमीन। हम अल्हम्दुलिल्लाह सीरीज में इंशाल्लाह आज एक नई दुआ करेंगे। ये बताइए कि क्या रात को सोने से पहले कभी आपको ये सोच आती है कि शायद जाग न सके? कभी ऐसे होता है आपके साथ कि जैसे ही लेटते हैं तो फिर ये ख्याल आता है कि मे बी पता नहीं उठेंगे कि नहीं? अच्छा, जब ऐसी सोच आती है तो आप क्या करते हैं फिर? यानी आप लेटे और एकदम आपको ये ख्याल आया कि पता नहीं सुबह उठूंगी या नहीं, दुआ करते हैं, शाबाश, इस्तगफार करते हैं, कलमा पढ़ते हैं, खैर मांगते हैं, कलमा, दुआ, अल्लाह ताला से माफी, बिल्कुल शाबाश, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। दिल में डर भी आता है, अस्कार पढ़ते हैं, हुस्नुल खात्मा की दुआ मांगते हैं, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। क्योंकि आप देखें कि ये असल में ये भी होता है ना कि इंसान को जैसे ये सोच आती है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की जो बहुत बड़ी हम पर रहमत है वो है दुआ की ना। तो आप जब दुआ करते हैं तो फिर आप एक तसल्ली में हो जाते हैं, यानी आप कलमा इस नियत से पढ़ के सोते हैं कि हो सकता है मेरी आखिरी रात हो इस दुनिया में, तो अल्लाह ताला मेरा खात्मा कलमे पर कर दें। और इसी तरह इस्तगफार के दिन में जो कमी कुताही हुई है अल्लाह ताला उसको माफ कर दें और मेरा खात्मा खैर पर हो। तो आप देखें कि ये सोच हमें फिर प्रोडक्टिव रखती है ना, और इसी तरह ये सोच हमारे अंदर शुक्रगुजारी भी लाती है। फिर जब नेक्स्ट डे हम सुबह उठते हैं और हमारी आंखें खुलती हैं तो फिर दिल से वाकई अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है, क्योंकि सोना और जागना ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी। अल्लाह ताला हमें इस चीज को रोजाना एक्सपीरियंस करवाते हैं कि इंसान जब सोता है तो वो एक तरह से अपनी मौत को एक्सपीरियंस करता है, और जब वो जागता है तो वो फिर जिंदगी को एक्सपीरियंस करता है। यानी एवरी डे आप देखें हम लाइफ एंड डेथ के एक्सपीरियंस से गुजरते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, वमिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैलि वन्नहार वब्तिगाउकुम मिन फदली इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्माऊन। और उसकी निशानियों में से तुम्हारा रात और दिन को सोना और तुम्हारा इसके फजल को तलाश करना है, यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां उन लोगों के लिए जो गौर से सुनते हैं। बिल्कुल मौत नींद की बहन है। तो आप देखें कि ये अल्लाह ताला की निशानी है। यानी जस्ट इमेजिन के जब हम नींद की हालत में होते हैं तो क्या होता है ना, जैसे बिल्कुल इंसान वाकई किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता है, हमारा इस दुनिया से कोई ताल्लुक ही नहीं उस वक्त होता। और फिर आप देखें कि इसीलिए एक ईमान वाले के लिए सोना और जागना भी उतनी ही अहमियत रखते हैं जैसी जिंदगी के बाकी मामला। ऐसा ही है ना,
یعنی جس وقت ہم سوتے ہیں تو ہمیں اس زندگی کی حقیقت سمجھ آتی ہے کہ اس وقت ہم ڈیتھ کا ایکسپیرینس کرنے لگے ہیں، ایسی میری موت بھی ہوگی. اور پھر جب ہم جاگتے ہیں تو پھر ہم دوبارہ سے لائف کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور موقع دیا. بالکل ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے، یعنی انسان ایک ڈفرینٹ دنیا میں اس وقت چلا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ نیند اور موت کا جو آپس میں کمپیریزن ہے وہ یہ بھی ہے کہ دونوں حالتوں میں عمل نہیں کر سکتے نا. یعنی جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، تب بھی وہ عمل نہیں کر سکتا، اور نیند کی حالت میں بھی ہم کوئی عمل نہیں کر سکتے. تو ہم بار بار اپنے آپ کو اس بات کی پھر یاد دہانی کراتے ہیں، اور یہ یاد دہانی جتنی اسٹرانگ ہوتی ہے اتنا انسان اپنا دن پروڈکٹیو گزارتا ہے. تو آج کی جو حمد ہے انشاءاللہ اس میں ہم اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں گے جو ہمیں ہر دن ایک نئی زندگی دیتا ہے تاکہ اس کی اطاعت کر سکیں. اور آج کی ہماری حمد ہے الحمدللہ الذی آفانی فی جسدی ورد علیہ روحی وأذن لی بذکری. بہت ہی پیاری دعا ہے. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میرے جسم کو عافیت دی اور مجھ پر میری روح لوٹائی اور مجھے اپنے ذکر کی توفیق دی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے اپنے بستر سے اٹھ جائے پھر لوٹ کر اس پہ لیٹنے بیٹھنے آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے ازار یعنی تہبند یا لنگی کے پلو یا کونے سے کنارے سے 3 بار بستر کو جھاڑ دے. یعنی آپ دوپٹے سے بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اسے کچھ پتہ نہیں کہ اس کے اٹھ جانے کے بعد وہاں کون سی چیز آ کر بیٹھی یا چھپی ہے. پھر جب لیٹے تو کہے بسمک ربی ودعت جنبی وبک ارفع ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. اے میرے رب میں تیرا نام لے کر اپنے بستر پر اپنے پہلو کو ڈال رہا ہوں یعنی سونے جا رہا ہوں، اور تیرے ہی نام لے کر میں اسے اٹھاؤں گا بھی. پھر اگر تو میری جان کو سونے ہی کی حالت میں روک لیتا ہے یعنی مجھے موت دے دیتا ہے تو میری جان پر رحم فرما، اور اگر تو سونے دیتا ہے تو اس کی ویسی حفاظت فرما جیسے کہ تو اپنے نیک اور صالح بندوں کی حفاظت کر. آپ یہ مانگتے ہیں دعا سونے سے پہلے؟ کتنی پیاری دعا ہے نا. یعنی ہم سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر میری اس نیند میں موت آ گئی تو میری جان پہ رحم فرمائے اور پھر میری حفاظت فرمائے اور مجھے نیک صالح بندوں کی طرح میری حفاظت کریں. پھر نیند سے بیدار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ کہے الحمدللہ الذی آفانی فی جسدی ورد علیہ روحی وأذن لی بذکری. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے بدن کو صحت مند رکھا اور میری روح مجھ پر لوٹا دی اور مجھے اپنی یاد کی اجازت اور توفیق دی. یعنی آپ دیکھیں، مجھے پتا ہے وہ دعا تو ہم سب کو آتی ہے نا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور، لیکن یہ دعا ہم لوگ نہیں مانگتے نا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس دعا کو بھی انشاءاللہ اب آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور سونے سے پہلے اس کو مانگنا ہے. اب دیکھیں کہ تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ہر دن کیسا ہوتا ہے نا. ہم اپنے دن میں ذاتی عبادات کرتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں ہم الحمدللہ نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور پھر الحمدللہ آج کل روزے رکھ رہے ہیں، پھر بعض دفعہ اور نیکی کے کام ہم کرتے ہیں، پھر گھر کے کام، پھر اسی طرح آپ کی شاپنگ، کچھ آپ نے خریدنا ہوتا ہے، خرید کے دینا ہوتا ہے، قرآن یا دین سیکھنے کی آپ کی کلاسز ہوتی ہیں الحمدللہ. پھر اسی طرح اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کی جاب ہے یا گھر کی باقی سب ذمہ داریاں ہیں. پھر اسی طرح بچوں کو اسکول چھوڑنا، واپس لانا، آپ کے بچے ہیں اگر تو ان کے کام، گھر والے ہیں تو ان کے کام. پھر اسی طرح بچوں کو ان کے کاموں میں آپ مدد کرتے ہیں، بعض وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کھیلنے ہیں، کبھی ان کو ہوم ورک میں ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، کبھی کپڑے چوز کرنے میں، یعنی چھوٹے چھوٹے کام بچوں کے ہوتے ہیں، ان کو ہر وقت ماں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کاموں میں بھی ماں ان کو ہیلپ کرتی ہے. اسی طرح پھر صلہ رحمی کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتے ہیں، جیسے گھر والوں کو کال کرنا، میسج کرنا، اس طرح حال چال پوچھنا،
اسی طرح کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا، کوئی فوت ہو گیا تعزیت کرنا، تو یہ سارے کام بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں. کسی کو فائنینشیل ہیلپ چاہیے تو وہ بھی کرتے ہیں الحمدللہ. پھر اسی طرح ہمارا دن ختم ہو جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں یہی سارے کام ہیں نا، ہم سارا دن کرتے ہیں. عبادات ہوتی ہیں، گھر کے کام ہوتے ہیں، جاب ہے، ذمہ داریاں ہیں، فون کالز ہو گئی، یہ سب چیزیں، اور اس طرح ہمارا دن مکمل ہو جاتا ہے. یہ بتائیں کہ یہ کام تو سبھی کے ہوتے ہیں نا، لیکن ان سب میں مختلف کون ہوتا ہے؟ یعنی کام تو یہ سارے مسلمان ایسے کرتے ہیں. ایک ایمان والا مختلف ہوتا ہے، شاباش. اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، ویری گڈ، یعنی نیت وہ اپنی خالص رکھے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو اس بات کو یاد رکھے کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے. یعنی آپ ایک منٹ کے لیے امیجن کریں کہ آپ ہر کام کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہو، اور آج میری یا مثلا کسی اور کا بھی شاید میری اس سے آخری دفعہ بات ہو رہی ہو، شاید میری اس سے آخری ملاقات ہو رہی ہو، شاید یہ میری آخری نماز ہو، شاید میں یہ آخری دفعہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں، شاید یہ میں آخری دفعہ دعائیں مانگ رہی ہوں، شاید یہ میرا آخری روزہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کو یہ سوچ آئے گی تو کیا ہوگا اس سے؟ یعنی جیسے آپ سوچتے ہیں یہ ہو سکتا ہے آخری عمل ہو میرا نا، جی ہاں، ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری رمضان ہو. بالکل. آپ دیکھیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس سوچ سے نا ہمارے کاموں کی کوالٹی بڑھتی ہے. ایسا ہے نا؟ یعنی آپ نماز پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ اگر سوچیں کہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری نماز ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ ہر نماز ایسے پڑھو گویا تمہاری آخری نماز ہے. اب امیجن کریں کہ آپ نماز کے لیے کھڑے اور ایک منٹ کے لیے آپ سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے میری آخری نماز ہے. آپ کی نماز ہی ڈیفرنٹ ہو جائے گی. آپ روزہ رکھتے ہیں اور پھر آپ سارا دن سوچتے ہیں پتہ نہیں اگلے رمضان آئے گا کہ نہیں، پھر روزے رکھ سکوں گی کہ نہیں، پتہ نہیں آخری موقع نہ ہو، کل زندگی ہے یا نہیں. پھر صدقہ آپ دیکھیں، بعض ہم سوچتے رہتے ہیں نا اچھا کل کروں گی، پرسوں کروں گی. تو آپ اگر یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے آج آخری موقع ہے میرے پاس، کیونکہ آپ دیکھیے کہ وہ صدقہ سب سے زیادہ ویلیویبل ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے کر کے جائیں. کوئی اگر یہ سوچتا ہے نا کہ ہمارے مرنے کے بعد اگر اولاد واقعی الحمدللہ دین پر ہے تو پھر تو آپ دیکھیں وہ آپ کی اچھی باتوں کو جاری رکھیں گے. لیکن اگر ان کے اندر اتنا شعور نہیں ہے تو آپ نہیں اس چیز کو گارنٹی کر سکتے کہ وہ ان کو کنٹینیو رکھیں گے. تو اس لیے اپنی زندگی میں اپنے لیے جتنی کمائی کر سکتے نا کر لیں. اور پھر آپ دیکھیں اسی طرح بعض دفعہ ہم کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ہماری انبن ہو جاتی ہے. اب اگر ہم یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی ناراضگی رہ سکتی ہے بھلا؟ مثلا کیا ہم اس طرح دنیا سے جانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں سے ناراض ہوں اور وہ ہم سے ہوں؟ ہمارے لیے معاف کرنا آسان ہوگا، ہمارے لیے اوور لک کرنا آسان ہوگا، ہمارے بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی صرف اس ایک سوچ کے ساتھ. کیونکہ آپ دیکھیں اگر آپ کسی سے ناراض ہیں، کوئی آپ سے ناراض ہے اور پھر آپ دنیا سے چلے جائیں تو اس کی زندگی ریگریٹ سے بھری رہے گی کہ آپ اس سے ناراض دنیا چلے گئے. اگر وہ دنیا سے چلا جائے یا چلی جائے تو پھر آپ دکھی رہیں گے، ہائی میں اس سے ناراض تھی، اتنی بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی، بات کر ہی لیتی. بعض اپنے سگے بہن بھائیوں سے ہم بات نہیں کرتے، اور آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں نا کہ بات کیا ہے، آپ کو خود حیرانگی ہوگی کہ اتنی چھوٹی سی معمولی سی بات ہے. اگر کوئی جائیداد کا چکر ہے، کوئی بھائی نے کوئی دھوکہ دیا آپ کو مالی معاملات میں، آپ سب اللہ پہ چھوڑ دیں. اس بات کا یقین رکھیں کہ جو آپ کے نصیب میں آپ تک آ جائے گا واپس. اس نے جو کیا نا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہم جو کر رہے ہیں ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے نا. تو آپ دیکھیں کتنا مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم ایک مختلف انسان بن جاتے ہیں سوچ کے ساتھ. تو اب آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ ہم اس دعا کے الفاظ پہ غور کرتے ہیں کہ ہم اپنی صبح کا آغاز کس سوچ کے ساتھ کریں.
الحمدللہ الذی، یا اللہ آپ کا شکر اور آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے زندگی کا ایک اور دن دیا، آج کے دن کا آغاز شکر گزاری سے کرنے کی ہدایت دی۔ اب دیکھیں نا، بعض دفعہ کچھ لوگ صبح اٹھتے ہیں اور ان کو الحمدللہ کہنا بھی نصیب نہیں ہوتا، ہدایت نہیں ہوتی نا، تو وہ صبح اٹھ کے کہیں گے میری بیڈ ٹی کہاں ہے، سب سے پہلے اٹھ کے کمپلین کریں گے کوئی۔ لیکن اگر کوئی انسان صبح اٹھ کے الحمدللہ الذی کہہ کے اللہ سے دعا مانگتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد کروا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ احساس ڈال دیا کہ صبح اٹھ کے میری زبان سے جو پہلا لفظ نکلے وہ شکر گزاری کا ہو۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے نا، ہمیں نہیں پتا ہماری موت کیسے آئے گی۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا۔ یعنی یہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے، اس میں بتایا گیا کہ نیند بھی موت کی بہن ہے۔ پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والی۔ آپ دیکھیں، آپ نے بہت سارے اپنی فیملی میں یا ویسے واقعات سنے ہوں گے کہ ہسبینڈ وائف ایک ہی بیڈ پہ سوئے ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک جو ہے وہ صبح نہیں اٹھتا اور دوسرا اٹھ جاتا۔ تو اب یہ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک کی روح لوٹا دی اور دوسرے کی نہیں۔ بچے کو سلا کے ماں باپ سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو بچہ نہیں اٹھتا، ماں باپ اٹھ جاتے ہیں وہ نہیں اٹھتا، اس کا وقت پورا ہو گیا، ماں باپ کا نہیں ہوا۔ بالکل، تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر ہم صبح اٹھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں ایک اور دن دے دیتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب آپ صبح اٹھ کے پہلا لفظ الحمدللہ بولتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بندے پر نعمت فرمائے اور وہ نعمت پر الحمدللہ کہے، اس بندے نے جو دیا وہ بہتر ہے اس سے جو اس نے لیا۔ یعنی الحمدللہ کہنا اتنی خوبصورت آپ کا عمل ہے، یعنی آپ کی زندگی سے بھی زیادہ۔ آپ نے جو اس وقت الحمدللہ کہہ دیا وہ ایک بہت بڑا عمل ہے اس سے جو آپ کو اس وقت مل رہا ہے۔ بالکل۔ پھر آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، کہ یا اللہ آپ نے میرے جسم کو عافیت دی، یا اللہ آپ کا احسان اور شکر ہے کہ آپ نے میرے جسم کو اپنی حفاظت میں رکھا اپنی نیک بندوں کی طرح، اور میرے سارے اعضاء کو سلامتی کے ساتھ ایک اور دن عطا کیا کہ اپنی ذمہ داریاں نبھا کر آپ کی رضا کے کاموں میں وقت لگا سکے۔ اللہ نے عافیت دی۔ ایسا ہوتا ہے نا کئی دفعہ، جیسے ہماری فیملی میں ایک بزرگ کے ساتھ ہوا، وہ رات کو سوئے، صبح اٹھے تو ان کو پالسی کا اٹیک ہو گیا نا، وہ جو لکوا ہو جاتا ہے۔ اب رات کو بالکل وہ ٹھیک ٹھاک سوئے۔ اسی طرح ایک اور فیملی ممبر ان کے ساتھ ہوا، ان کو پیرالسس ہو گیا، صبح اٹھے تو لیفٹ سائڈ موو بھی نہیں کر رہی تھی۔ ہم نے کبھی سوچا اس کے بارے میں کہ ہم اٹھیں تو ساری ہماری جسم ہل رہا ہے، جل رہا ہے، سب چیزیں موو کر رہی ہیں، تو یہ کون کر رہا ہے نا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کی حفاظت کی، اور اگر باوضو آپ سوتے ہیں تو فرشتے جو ہیں وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ رات کو کروٹ لیتے ہیں تو فرشتہ دعا کرتا ہے آپ کے لیے کہ یا اللہ یہ باوضو سویا، اس کی بخشش فرما دیں۔ تو اس لیے باوضو سونے کی کوشش کریں۔ بعض کچھ لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے، زیادہ دیر قائم نہیں رہتا وضو، لیکن کر کے لیٹ جائے نا، جتنا بھی وقت ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف اور بیماری کو بھی جانتے ہیں۔ تب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کو صحیح سلامت، ہمیں ہمارے جسم کو رکھا پوری رات، اور پھر سارے اعضاء بھی سلامت ہیں، صحیح فنکشن کر رہے۔ کس لیے؟ فار another day،
کہ اپنی ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں لگائیں. وَرَدَّ عَلَيْهَا روحی، اللہ تعالیٰ نے روح بھی واپس کر دی، یعنی زندگی دے دی. یا اللہ ہر دن اعمال کرتے ہوئے کچھ کمی رہ جاتی، ہوتا ہے نا ہم سب کے ساتھ. ہر دفعہ کچھ نہ کچھ ہم گلٹی فیل کرتے رات کو سونے سے پہلے، یہ صحیح نہیں کیا، یہ صحیح نہیں کیا. اب ایک اور دن دیا اللہ تعالیٰ نے. یا اللہ آپ نے مجھے ایک اور موقع دیا کہ ادھورے کام مکمل کر سکوں، غلطیوں کو سدھاروں اور اپنی کمی کوتاہیوں کا ازالہ کروں. یعنی جو رہ گئے تھے کام وہ آج کر لیں، صدقہ بھول گئے تھے آج کر لیں، نفل نہیں پڑھے اب پڑھ لیں، قرآن نہیں پڑھا اب پڑھ لیں. اور یہ سوچیں کہ اللہ نے ایک اور موقع دیا ہے استغفار کرنے کا، اپنے آپ کو زیادہ پروڈکٹیو بنانے کا. کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے اعضاء بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، پھر اب آپ دیکھیں کتنا کچھ ہم جانتے. اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے تاکہ تم شکر کرو. یعنی آپ کبھی سوچیں کہ آپ دن میں ہزاروں کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس چیز کو ریئلائز بھی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی ساری سکلز دی ہوئی. آپ اپنے کانوں کو استعمال کر رہے ہیں، آنکھوں کو استعمال کر رہے ہیں، ہاتھوں کو، دل کو، یعنی مسلسل کچھ نہ کچھ ایکشن ہو رہا ہوتا ہے. اور بعض آپ کو پتہ ہے کہ ایک ریسرچ کے مطابق ہم ایوری ڈے تک کہ پتہ نہیں ایوری آور ہے 50,000 سوچیں آتی ہیں ہمارے دماغ میں، 50 to 80,000. یعنی اتنے سارے ایکشن ہو رہے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی انسان اچھا پازیٹیو سوچتا ہے تو وہ پھر پازیٹیو وائبس لے کے آتا ہے نا ہر ایک کے لیے. تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ پتہ نہیں کتنا کچھ ہو رہا ہے، کتنا کچھ میں کر رہی ہوں انکانشیسلی. اب دیکھیں یہ سارے ایکشن آپ کے انکانشیس ہیں، آپ سوچ نہیں رہے ہوتے. آپ کھڑے چل کے جا رہے ہیں، پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھ ہلاتے ہیں، دوپٹہ صحیح کر رہے ہیں، قمیض ٹھیک کر رہے ہیں، صوفہ ٹھیک کر رہے ہیں، کرسی اٹھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. آپ ریئلائز بھی نہیں کرتے کہ آپ کتنے بلیسڈ ہیں. کچھ لوگ اتنی بھی موومنٹ نہیں کر سکتے. میں نا ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس گئی، مجھے بیک کی پرابلم تھی، تو انہوں نے ایک سروے دیا نا، یعنی وہ جج کرنے کے لیے کہ انٹینسٹی کیا ہے درد کی. تو جب میں وہ سروے فل کر رہی تھی تو میں ہر بات میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی. کیونکہ بعد میں نے جب نرس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں کچھ لوگ یہ بھی نہیں کر سکتے. جیسے اس میں لکھا ہوا تھا کہ I am able to wear clothing, I can lift things from the floor if they are in a safe distance, I can do this. تو میں کافی چیزیں الحمدللہ یہ تھا کہ I was able to do. لیکن اس وقت میرے دل میں اتنی شکر گزاری آ رہی تھی کہ کچھ لوگ بیچارے اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ اتنی موومنٹ بھی نہیں کر سکتے. یہ سارے اعضاء اللہ تعالیٰ کی نعمت، ان پہ شکر ادا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ایک تندرستی اور دوسری فراغت. یعنی ناقدری کرتے ہیں، صحت کی بھی، اور جب وقت ملتا ہے تو اس کی بھی، اس کو ایسی چیزوں میں گزارتے ہیں یا لگاتے ہیں جو کہ اللہ سے دور کرنے والا ہوتا ہے. وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِ، یا اللہ کل کے دن میں بھی سب اعمال اور کام آپ کی توفیق اور اذن سے کیے تھے. یعنی نمازیں پڑھی تھی، قرآن پڑھا تھا، آپ کا ذکر کیا، دعائیں کی، اچھا گمان کیا، دل میں تقویٰ تھا، توکل تھا، ایمان تھا. الحمدللہ الحمدللہ آپ نے ایک اور موقع دیا کہ اپنی نمازوں، قرآن کی تلاوت، اذکار اور نیکی کے کام کر سکوں اور گناہوں کی معافی مانگ سکوں. اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دیا تذکیر کا، اور بہتر کریں اپنے آپ کو، کیونکہ زندگی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. وہی تو ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا.
بے شک انسان یقیناً بہت ناشکر ہے. یعنی ہم اس چیز کو ویلیو نہیں کرتے کہ ہم کیا انجوائے کریں, کیا کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے. اب یہ ہے کہ اس دعا کو کب مانگے نا, کب مانگیں گے؟ ماشاءاللہ, گڈ, صبح جاگنے کے بعد. یعنی سب سے پہلا جملہ ہماری زبان سے صبح کیا نکلنا چاہیے اٹھنے کے بعد؟ الحمدللہ. اگر دوسری دعا یاد ہے وہ بھی, یہ دونوں آپ مانگ سکتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز جو ہے صبح کے اذکار میں کچھ چیزیں الحمدللہ جو سنت سے ثابت ہیں, الحمدللہ آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. ایک تو آپ دیکھیں, آنکھیں ملیں اپنی اور پھر اس کے بعد دعا مانگیں, یہ دونوں. پھر سورہ فلق, سورہ ناس, یہ بھی ثابت ہے صبح کے اذکار میں جاگنے کے بعد. اور میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کو بہت سستی ہو رہی ہے نا فجر کی نماز کے لیے, تو آپ یہ ٹرائی کر کے دیکھیں, ساری سستی بھاگ جاتی سورہ فلق سورہ ناس پڑھنے سے. اسی طرح بعض دفعہ شیطان آپ کو تکلیف اذیت دیتا ہے مختلف طریقوں سے, انشاءاللہ ساری بیماری تکلیفوں سے بھی نجات ملے گی ان دونوں صورتوں کو پڑھنے سے. تو یہ بس یہ دونوں دعائیں اور سورہ فلق سورہ ناس یہ دونوں پڑھیں صبح اٹھ کے, ٹھیک ہے. الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علیہ روحی وأذن لی بذکری. الحمدللہ, سب تعریف اللہ کے لیے ہے. الذی عافانی, جس نے عافیت دی, فی جسدی, میرے جسم کو, ورد علیہ روحی, اور مجھ پر میری روح لوٹائی, وأذن لی, اور مجھے توفیق دی, بذکری ہی, اپنے ذکر کی. الحمدللہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی to have another productive day. اور اب دیکھیں ہر نیا دن جو ہے نا وہ ہمیں ریمائنڈر دیتا ہے کہ آپ کی زندگی بہت یعنی انمول ہے اور آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. کل میں نہ رہیں, جو کل ہو گیا نا وہ واپس نہیں ہو سکتا. ایک اور چانس مل رہا ہے آپ کو, فکس کریں وہ ساری چیزیں جو میس اپ ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ ہر روز ہمیں چانس دیتے ٹو فکس جو میس کریٹ کیا ہم نے اپنی ریلیشن شپ میں, اپنی اللہ تعالیٰ, اللہ کی اطاعت میں, اللہ کے رسول کی اطاعت میں, یا کسی بھی معاملے میں کہیں نہ کہیں ہم گڑبڑ کرتے رہتے ہیں. ہر روز ہمیں ایک اور چانس ملتا ہے, لیکن یہ چانس وہی اویل کرے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. تو چلیے اب انشاءاللہ اس دعا کی ریسائٹیشن کو سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. الحمدللہ ایک دفعہ مانگتے اس دعا کو دوبارہ تاکہ بار بار دہرانے سے آپ کو یاد بھی ہو جائے. دوسری دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی, اس کو نا 4 سیٹس میں یاد کریں, ٹھیک ہے. الحمدللہ الذی, ٹھیک, 1, عافانی فی جسدی, کہ میرے جسم کو یا اللہ عافیت دی آپ نے, ورد علیہ روحی, اور میری روح مجھے واپس کر دی, وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِي, اور مجھے توفیق دی کہ میں آپ کا ذکر کر سکوں. بس ان 4 جملوں میں اس کو یاد کر لیں, فٹافٹ یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ نے اس دعا کو اب انشاءاللہ اپنے اذکار میں شامل کرنا. جو الہدا کا ایپ ہے سونے جاگنے کے اذکار, اس میں یہ دعا موجود ہے, اس کو کھول کے اس سے پڑھ لیں جب تک زبانی یاد نہیں ہوتی. اور اب آپ نے اپنی فیملی کو بھی یہ دعا سکھانی ہے جس طرح آپ نے سیکھی ہے, ٹھیک ہے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.